हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सबका छोटा भाई मुबारक राही। दोस्तों, आप देख रहे हैं राही इन्फॉर्मेटिव चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर बीएसएससी उर्दू ट्रांसलेटर, उर्दू अनुवादक यानी सहायक वालों के लिए तरह तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चलाया जाता है ताकि ताकि आप पीटी की तैयारी सही से कर सकें और आप मेंस की भी तैयारी सही से कर सकें। दोस्तों, पीटी में आपको मारूदी सवालात होगा और मेन में दोस्तों आपसे तारीफ पूछी जाएंगी। दोस्तों, आइए आज मैं आपको हरूफ की कितनी किस्में हैं मैं उनको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि आप समझें और मेरा समझाना कबूल हो जाए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आपके सामने है दोस्तों कुछ इस तरह से हरूफ के अक़साम। अब आप देखें दोस्तों, ये है हरूफ की तारीफ़। पहले तो हमें हरूफ की तारीफ़ देखनी होगी दोस्तों। ये है हरूफ और नीचे है इनकी तारीफ़। ये है ऐसे लिखना है और ये है तारीफ़। आपको इम्तिहान में पूछा जाएगा हरूफ की तारीफ़ कीजिए, तो फिर आपको ये पूरा याद होना होगा, मुकम्मल लिखना पड़ेगा। आप देखें दोस्तों, हर्फ वो कलिमा है जो किसी इस्म या फ़िल को ज़ाहिर ना करे, बल्कि इस्म को इस्म से मिलाने या इस्म को फ़ेल से मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए और ये अकेला कोई माने ज़ाहिर ना करता। मसलन मैं, से और को हर्फ की जमा हरूफ होती है। ये लाइन अलग है, ये हर्फ की जमा हरूफ है। ये अलग सवाल है, आपसे पूछा जाएगा हर्फ की जमा क्या है, तो आपको हरूफ बताना पड़ेगा। मतलब दोस्तों, हर्फ वो कलिमा है या तो जो किसी इस्म यानी जो किसी नाम को या किसी काम करने वाले को ज़ाहिर ना करे, बल्कि एक नाम को दूसरे नाम से मिलाने के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता हो, या फिर एक इस्म को दूसरे फ़ेल से मिलाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता हो। और उसका पहचान है दोस्तों मैं, आना, से और को। आपको इम्तिहान में पूछा जाएगा मैं, से, को ये कौन से हरूफ में आता है, तो आपको बताना पड़ेगा। आइए दोस्तों, कुछ इनकी इस्तिलाहात देख लेते हैं हरूफ की किस्में की, इनकी क्या क्या इस्तिलाहात हैं। दोस्तों, उर्दू ज़बान में हरूफ के मंदरजा झेल अक़साम है, तकरीबन 18 अक़साम है दोस्तों, 18। उर्दू ज़बान में हरूफ की मंदरजा झेल अक़साम है। मैंने बताया आपको 18 अक़साम हैं। आप देखें, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला है जो दोस्तों वो है हरूफ जार। पहला क्या है दोस्तों? हरूफ जार। और हरूफ जार की तारीफ़ क्या है? वो हरूफ जो किसी इस्म को फ़ेल के साथ मिलाए हरूफ जार कहलाते हैं। यानी दोस्तों, वो हरूफ जो किसी नाम को किसी काम के साथ मिला दे, वो हर्फ या वो हरूफ या वो अल्फाज जो किसी नाम को किसी काम के साथ, किसी काम करने वाले के साथ या काम के साथ मिला दे, उसे दोस्तों कहते हैं हरूफ जार। आप मिसाल के तौर पर देखिए, इसका मिसाल कुछ इस तरह से है दोस्तों, किताबें और कापियाँ मेज़ पर रख दो। किताबें, कापियाँ मेज़ पर रख दो। अब आप देखें दोस्तों, किताबें ये भी इसम है, कापियाँ ये भी इसम की जमा, कापियाँ भी इसम है, मेज़ ये भी इसम है। ये है लफ्ज़ पर। ये पर जो है दोस्तों, ये है हरफ जार। और रख दो, रखना फ़ेल है दोस्तों, ये काम है। तो आपने देखा, एक नाम, दो नाम, तीन नाम को ये काम से जोड़ दिया, यानी कापियाँ और किताबें मेज़ पर रख दो। दूसरा मिसाल दिया दोस्तों, वह जमाअत शस्सुम में पढ़ता है। अब आप देखिए, वह ये इसमें इशारा है, जमाअत शस्सुम ये भी दोस्तों एक इसम है। और मैं जो है, मैं ये मैं जो है ये दोस्तों हरफ जार है और पढ़ता है काम है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें मिसाल भी दे करके बताया है। इस मिसाल में पर और मैं हरूफ जार है। आइए दोस्तों, दूसरा है हरूफ इजाफत।
آپ دیکھ سکتے ہیں اب اپنے اسکرین پر حروف اضافت۔ یہ حروف کی تعریف یہ ہے، یہ حروف دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ حرف جو ہے دو نام ہوں گے، دونوں ناموں کے ہمیشہ بیچ میں ہی آئے گا اور ان کے آپسی تعلقات کیا ہے وہ بتائے گا۔ تو یہ دیکھیے مثال ہے، خالد کی ماں، فاطمہ کا رومال، درخت کے پتے، ارشد کی کتابیں۔ اس میں دیکھیے کی، کا، کے، کی، یہ کا کے کی جو ہے یہ اضافت ہے، اور یہیں سے مضاف مضاف الیہ کے قاعدے بھی بنتے ہیں اور انہی کو اضافت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو سوال دے دیا جائے گا خالدہ کی ماں میں تو حرف اضافت بتائیے، تو آپ کو کی بتانا پڑے گا، فاطمہ کے رومال میں کا بتانا پڑے گا، درخت کے پتے میں آپ کو کے بتانے پڑیں گے، اور ارشد کی کتاب میں تو دوستو یہ کے، کی، کا، کی، یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ یہ حروف اضافت کی مثال ہے اور یہ حروف اضافت ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں دوستو حروف عطف نمبر 3 پر ہے دوستو، حروف عطف۔ حروف عطف دوستو یہ وہ حروف ہے جو دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں۔ وہ حروف جو دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں دوستو؟ حروف عطف کہتے ہیں۔ آپ نے سمجھا؟ یعنی وہ حرف، وہ لفظ جو دو نام ہوگا ان دونوں ناموں کو ملائے گا، اور ملانے کے لیے بیچ میں جو استعمال کرتا ہے جو حرف، اسے کہتے ہیں دوستو حروف عطف۔ جو جملوں کو ملائے گا تو بھی وہاں جو چیز استعمال کرے گا، وہاں جو چیز بیچ میں آئے گا اسے کہیں گے دوستو حروف عطف۔ تو دیکھیں مثال میں شب و روز اور ثمینہ اور کوثر، ان میں شب و روز میں واو، ثمینہ اور کوثر میں اور، یہ حروف عطف ہے دوستو، یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، حروف عطف۔ آئیے دوستو آگے چلتے ہیں۔ آگے ایک مثال اور ہے اور پھر اس میں تنبیہ بھی کیا گیا ہے، نقطے بتائے گئے ہیں۔ تم فیصل آباد جا رہے تھے پھر واپس آ گئے، تم بھی مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو۔ مندرجہ بالا میں یہ واو اور پھر اور بھی، یہ ٹوٹل جو ہے دوستو حروف عطف ہے، حروف واو اور پھر اور بھی۔ دیکھیے یہ پھر جو ہے حروف عطف ہے، یہ بھی حروف عطف ہے، واو اور پیچھے کا مثال دیا ہے۔ اور یہاں پر دوستو ایک نقطہ ہے، ایک سمجھنے کی بات بتائی گئی ہے، وہ آپ دیکھیں حروف عطف کا جو مین پہچان ہے وہ واو ہوتا ہے یا پھر اور لکھا ہوتا ہے، اور پھر آگے آئے تو پھر لکھا ہوتا ہے۔ تو دوستو یہاں پہ اور پھر کو چھوڑ کر کے واو کے بارے میں بتایا ہے۔ واو صرف فارسی اور عربی کے الفاظ کو ملاتا ہے، یعنی عربی فارسی کے بیچ میں واو آئے گا۔ اگر ایک لفظ ہندی اور دوسرا عربی ہو یا فارسی ہو تو حروف عطف میں واو کا استعمال بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک مشہور ہے چیخو پکار اور دن و رات، یہ دونوں غلط مرکبات ہیں، جبکہ بولنے میں لوگ بولتے بھی ہیں، لکھنے والے لکھتے بھی ہیں، لیکن قواعد کے حساب سے یہ غلط ہے۔ چیخ جو ہے ہندی لفظ ہے اور پکار اردو ہے، چیخ و پکار، اس میں ہندی اردو کے اندر بیچ میں جو ہے واو نہیں آئے گا۔ آئیے دوستو آپ کو میں ایک بار اور بتا دوں، حروف ندا یہ حروف کی چوتھی قسم ہے دوستو، حروف ندا۔ اور حروف ندا دوستو اس حروف کو بولتے ہیں جس سے کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ مثلا ہم اللہ کو پکارتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، یا اللہ۔ کسی بھائی کو بلانا ہوتا ہے کہتے ہیں ارے بھائی، اے بھائی، یا کسی کو بلانا ہوتا ہے کہتے ہیں ادھر آؤ۔ اسی طریقے سے دوستو یہ حروف ندا ہے۔ ادھر آؤ میں دوستو ارے، یہ ارے بھائی جو ہے، یہ بھائی کو چھوڑ کر پہلے جو لفظ استعمال ہوا ارے، وہ حروف ندا دوستو ہمیشہ پہلا استعمال ہوگا، بالکل پہلے۔ اس بات کو دھیان رکھیں آپ بھی، پہلے جو استعمال ہوگا وہ حروف، اس جملے کا جو پہلا لفظ ہوگا، جو جملے کا پہلا لفظ ہوگا دوستو وہ حروف ندا ہوگا۔ جیسے یا اللہ میں، یہ پورا یا اللہ، پھر یہ ہے یا اللہ کا یا، ارے بھائی کا ارے، تو دوستو یہ حروف ندا ہے۔ اور اس کا مثال کچھ اس طرح سے دیا ہے دوستو، آئیے دیکھیں۔ اس کا مثال یہاں ہے، آپ ان کو تھوڑا سا یاد کر لیں یا اسکرین شاٹ لے لیں، یا آپ کے پاس اگر یہ کتاب ہو تو پکا یاد کر لیں۔ یہ یو پی T8 میں، بہار 2013 کے T8 میں پوچھا جا چکا ہے۔ اے بھائی،
یا اللہ، ارے احمق، ارے بھائی، چنانچہ، اے، یا، ارے، اجی، او وغیرہ، یہ صرف کیا ہے دوستوں حروف ندا ہے. ان کو آپ کو یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے. آئیے دوستو اگلا ہے حروف کی قسمیں. اگلا ہے آپ کا 5واں نمبر کا، وہ ہے حروف استفہام. حروف استفہام کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ حروف جو کوئی بات پوچھنے کے لیے بولی جائے. ہم کسی سے کوئی بات پوچھنا شروع کرتے ہیں، پوچھنے کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں، جو جملے کا ماخذ ہوتا ہے، جس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بندہ مجھ سے کچھ پوچھ رہا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں دوستو؟ اسے استفہام کہا جاتا ہے. اور ان کی علامت کیا ہے؟ حروف استفہام کی علامت ہے دوستو کب، کیا، کیوں، کیسے، کون، کیوں کر، کس طرح، کیسا، کس لیے، کس قدر. آئیے میں آپ کو اور بتا دوں، تم کب لاہور جاؤ گے؟ پوچھا جا رہا ہے ان سے، بتاؤ تم کب لاہور جاؤ گے. تو یہ کب جو ہے حروف استفہام ہے. کیا، میں اندر آ سکتا ہوں، میں آئی کم ان سر جو بولتے ہیں ہم لوگ انگلش کے اندر میں. تو یہ کیا جو ہے دوستوں حروف استفہام ہے، کیونکہ یہاں پوچھا جا رہا ہے، اجازت مانگی جا رہی ہے. اور دوستوں اس کا پورا اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں. حروف استفہام کی مثال کچھ اس طرح سے ہے: کیا، کیوں، کیسے، کون، کیوں کر، کس طرح، کیسا، کس لیے، کس قدر، کتنا. یہ صرف اور صرف حروف استفہام کی مثال ہے. ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اور یہ حروف استفہام ہی ہے، مثال نہیں، حروف استفہام ہی ہے. اگر کہیں پہ کیا، کیوں، کیسے، کون، کیوں کر، کس طرح، کیسا، کس لیے، کس قدر استعمال ہوتا ہے کسی بھی لفظ میں، تو اس لفظ وہ جملہ حروف استفہامیہ جملہ ہو جائے گا، اور وہاں آپ کو چھانٹ کر نکالنا ہوگا. آئیے دوستوں اگلا ہے آپ کے پاس سوال نمبر کے حروف کی چھٹی قسم ہے، وہ ہے حروف تشبیہ. وہ کیا ہے دوستوں؟ حروف تشبیہ. اور حروف تشبیہ وہ حروف جو کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینے میں استعمال ہوتے ہوں. یعنی وہ حرف، وہ لفظ یا وہ جملہ تو نہیں ہوگا دوستو، وہ حروف یا وہ لفظ ہوگا جو کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینے میں استعمال ہو. جو کسی دوسری چیز کے، ایک چیز آپ کے پاس ہے لیکن ایک چیز کسی دوسرے کے پاس ہے، آپ نے اس چیز کو اس کے مانند قرار دیا، اس چیز کو اس کے مثال دے کے بتایا کہ یہ چیز جو ہے اس کے جیسا ہے. تو دوستو جہاں ایسے جملے کسی چیز کو کسی کے مانند قرار دی جائیں، وہاں جو ہے اس حروف کو حروف تشبیہ کہا جاتا ہے دوستو. اور حروف تشبیہ کی مثال آپ کے سامنے کچھ یوں ہے: جوں، مثال، مثل، جیسا، صورت، بعینہ، ہو بہو، مانند، اور طرح. یہ سارے کے سارے دوستو حروف تشبیہ ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، تبھی آپ جو ہیں ان کی صحیح سے پہچان کر پائیں گے. آئیے دوستو آپ کا 7واں نمبر حروف کی 7ویں قسم ہے، وہ یہ ہے دوستو نفرت کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ حروف نفرین کہلاتے ہیں. 7 نمبر میں ہے دوستو حروف نفرین، یعنی نفرت کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ حروف نفرین کہلاتے ہیں. بات میں ہم لوگ کسی سے محبت بھی کر بیٹھتے ہیں، کسی سے نفرت بھی کر بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارا بولنے کا لہجہ بدل جاتا ہے. وہ بولنے کے لہجے میں حروف نفرین استعمال کیا جاتا ہے. اور حروف نفرین جو ہے دوستو کتنے ہیں، کون کون سے ہیں وہ دیکھیں. یہ ہے دوستو حروف نفرین. حروف نفرین دوستو تف، نفرین، لعنت، تھو تھو، اخ تو، یہ دوستو حروف نفرین ہیں. ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. ایسے ہی کوئی مثال آپ کے سامنے آ سکتا ہے، بتائیے اس حرف کے نام کیا ہے، تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. جی دوستو 8ویں نمبر پہ ہے حروف انبساط. یعنی اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ الفاظ خوشی اور مسرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں. حروف انبساط جو ہے دوستو ہمیشہ ہر حال میں خوشی ہوگا، مسرت کا کوئی پیغام ہوگا تو یہ لفظ استعمال کیے جائیں گے. اور یہ لفظ کون کون سے ہیں دوستو، آئیے دیکھتے ہیں. حروف انبساط میں جو استعمال ہونے والے لفظ ہیں وہ ہے سبحان اللہ، وہ ہے الحمدللہ، وہ ہے ماشاء اللہ. پھر دوستو آگے ایک اور ہے، وہ ہے ہائے، وہ ہے آہا. یعنی خوشی کے لیے جو جملہ استعمال کیا جاتا ہو، جو لفظ خوشی کے لیے جملے میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہو، اسے حروف انبساط کہتے ہیں. نمبر 9 پر ہے دوستو حروف تحسین.
اور حروف تحسین دوستو ان کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے، یہ حروف کسی کام کی اچھائی پر خراج تحسین ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب دوستو کسی شخص نے کوئی اچھا کام کیا ہے، ایک شخص ہے جو بہت ہی اچھا کام کیا ہے اور آپ کو بڑا پسند آیا، تو آپ ان کے لیے کچھ ایک جملہ کہنے کو آپ کو موقع ملے گا، ان کے بارے میں آپ کوئی جملہ کہیں تو پھر آپ ان کے لیے کوئی اچھا سا جملہ استعمال کریں گے، اور اس اچھے سے جملے کے اندر میں کوئی اچھے حروف، اچھا لفظ کا استعمال کریں گے، انہی اچھے لفظ کو دوستو خراج تحسین یا حروف تحسین کہا جاتا ہے۔ ان کی مثال کچھ اس طرح سے ہے دوستو، انہیں آپ یاد کریں۔ حروف تحسین ہے مطلب واہ واہ، واہ رے، شاباش، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، خوب، آفرین۔ یہ دوستو یہ وہ سب لفظ ہے، الفاظ ہے جو حروف تحسین میں کسی کے اچھے کام کرنے کے بارے میں جب انہیں ہم رپلائی میں کچھ کہتے ہیں، رپلائی دیتے ہیں، تو ان جملوں کا استعمال کرتے ہیں، اور ان جملوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان جملے کا نام ہے، ان الفاظ، ان جملے میں نہیں سر، ان الفاظ کے نام حروف تحسین ہے۔ آئیے دوستو اگلا ہے آپ کے سامنے 10 نمبر پر ہے حروف تاکید۔ حروف تاکید، اب دوستو یہاں حروف تاکید ہے۔ حروف تاکید وہ حروف جو تاکید یا کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو۔ اب دیکھیے بات انسان ہر طرح سے کر لیتا ہے، لیکن کچھ باتیں نرمی سے کیا جاتا ہے، اور کچھ بات میں تاکیدی کلمات استعمال ہوتا ہے، کچھ باتوں میں زور دیا جاتا ہے تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ جس بات میں تاکید پیدا ہو، جس بات میں کسی کام کے کرنے کو فورس کیا گیا ہو، اس جملے میں فورس کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہو، اسی لفظ کو حروف تاکید یا لفظ تاکید کہتے ہیں۔ ان کی مثال دوستو کچھ اس طرح سے ہے آپ کے سامنے۔ حروف تاکید: ضرور، سراسر، سبھی، ہرگز، مطلق، بالکل، زنہار حروف تاکید کہلاتے ہیں۔ یہ سارے لفظ دوستوں حروف تاکید کہلاتے ہیں۔ آپ ان کا اسکرین شاٹ لے کر کے اپنے پاس رکھیں اور یاد کریں، اور جن کے پاس اس کتاب کا PDF ہو وہ تیاری ضرور کریں۔ اور دوستو 11 نمبر پہ ہے دوستو حروف تعسف۔ اور حروف تعسف کی تعریف یہ ہے، یہ وہ حروف ہے جو تعسف، غم اور افسوس کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہوں۔ غم کے کسی چیز کے کھونے پہ ہم لوگ غم کرتے ہیں، اور کسی چیز کے کھونے پر، کسی کے وفات ہو جانے پر، یا کسی کے گھر لوٹ جانے پر ہم لوگ جو ہے غم افسوس کرتے ہیں، غم کا ظاہر بھی کرتے ہیں۔ اگر اسی غم کو ہمیں جملے بنا کر استعمال کرنا پڑے اور جملے میں حروف تعصب کا استعمال کرنا پڑے، تو ہم کون سے حروف تعصب کو استعمال کریں گے؟ کون کون سا حرف ہے؟ وہ یہ حرف ہیں دوستو۔ حروف تعصب میں ہے حیف، صد حیف، افسوس، صد افسوس، ہائے ہائے، اور پھر آہ، حسرت۔ یہ سبھی دوستو حروف تعسف ہیں۔ انہیں یاد رکھنا ضروری ہے، تاکہ یاد رکھنا ضروری ہے اس لیے کہ تاکہ آپ کو جب لکھنا پڑے تو آپ لکھ سکیں، تعریف کرنا پڑے تو تعریف کر سکیں، اور PT میں پوچھے جائے تو آپ 10 سیکنڈ کے اندر میں اس کے جواب دے سکیں۔ اگلا ہے دوستو حروف استدراک نمبر 12 پر۔ کسی شبہ کو دور کرنے اور کلام میں فہم و ادراک پیدا کرنے کے لیے جو حروف استعمال کیے جاتے ہیں انہیں حروف استدراک کہتے ہیں۔ کسی شبہ کو دور کرنے، یعنی کہ کوئی بات کہیں آپ کو سننے میں آئی اور اسی بات کو کسی کے سامنے آپ نے پیش کیا اور وہاں ان کو اس بات میں شک ہو گیا، اب جو ہے آپ ان کو ایسے جملے انہیں بتائیں گے، ایسے جملے سے ان کو بات کریں گے، اور اس جملے کے اندر میں آپ جو ہے اس حروف کا استعمال کریں جس سے ان کو یقین ہو جائے، ہاں یہ شخص جو ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، جو میرا شک تھا وہ غلط تھا۔ کسی شک کو دور کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کو استدراک کہتے ہیں، انہی میں حروف استدراک استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ان کی مثال کچھ اس طرح سے ہے، لیکن، ہے دوستو، لیکن، الا، مگر، ہاں، ولے، البتہ، کہتے نہیں میں وہاں تو گیا تھا لیکن یا البتہ مجھے وہاں ایسا دیکھنے کو کچھ بھی نہیں ملا جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ سب بات ٹھیک ہے، الا یہ کہ اگر وہ کر لیتا تو اچھا ہوتا۔ تو یہ مگر، الا، لیکن، وہاں، یہ سب جو ہے دوستو حروف استدراک ہے، اور یہ آپ کو یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ دوستو نمبر 13 پر ہے حروف ایجاب۔
وہ حروف جو کسی بات کے اقرار یا قبول کرنے کے لیے استعمال ہو، وہ حروف جو کسی بات کے اقرار یا قبول کرنے کے لیے استعمال ہو، جسے اقرار نامہ بھی کہیے یا حروف ایجاب۔ جب آپ کو کوئی بات ایک شخص ہے، جب وہ آپ سے ملاقات کرتا ہے تو آپ سے کچھ بات وہ کہتا ہے، آپ اس بات سے متفق ہیں، متفق ہونے پر بھی دوستو آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے، ان کی باتوں کو سن کر آپ اپنی متفق رائے دیں گے، انہی رائے کو، انہی بات کو دوستو ایجاب کہا جاتا ہے۔ اور جس بات پر، جو بات آپ کو منظور ہو، اس منظوری پر آپ کے زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں، انہی لفظوں کو حروف ایجاب کہا جاتا ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے دوستو: جی، پھر ہے جی ہاں، بے شک، بجا، واقعی، اچھا، بہتر، درست، یہ سب حروف ایجاب ہیں۔ آپ نے کسی سے کہا ٹھیک ہے آ کر نماز پڑھو، اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، یہ حروف ایجاب ہو گیا۔ آپ نے کہا کھانا کھاؤ، اس نے کہا جی ہاں، یہ حروف ایجاب ہو گیا۔ تو اسی طرح سے آپ نے کہا تمہارے کپڑے بہت اچھے ہیں، اس نے کہا کیا واقعی؟ تو یہ واقعی جو ہے ان کے لیے بھی حروف ایجاب ہو گیا۔ تو آپ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے ان چیزوں کو۔ اور دوستو آئیے 14 نمبر پہ ہے حروف استثناء۔ حروف استثناء ہے دوستو، یعنی ان کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے آپ کے اسکرین پر: وہ الفاظ جو ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرے، حروف استثناء کہلاتے ہیں۔ یعنی وہ لفظ، وہ الفاظ، وہ حرف جو ایک چیز کو دوسری چیز سے بالکل ہی الگ کر دے، دونوں میں مشابہ نہ ہو، الگ الگ کر دے، انہیں حروف استثناء کہتے ہیں۔ اور ان کی مثال کچھ یوں ہے دوستو: جز، بجز، الا، سوا، لیکن، تاکہ، اس لیے کہ، لہٰذا، یہ سارے کیا دوستو حروف استثناء ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ضروری ہوگا امتحان کے لیے، مینس کے لیے بھی اور پی ٹی کے لیے بھی۔ سوال تو دوستو اس میں آنا ہی آنا ہے حروف کی۔ یہ حروف کی قسمیں چل رہی ہے دوستو، ابھی آپ کو حروف کی قسمیں چلیں گی، پھر اس کے بعد اسم کی قسمیں ہیں، فعل کی قسمیں ہیں، مضارع کی قسمیں ہیں، ضمیر کی قسمیں ہیں، بہت سارے اس میں اردو قواعد میں ہیر فیر ہے دوستو۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ وہ حروف علت، یعنی وہ الفاظ جو کسی امر کا اظہار کے لیے استعمال ہو، اسے حروف علت کہلاتے ہیں۔ وہ الفاظ جو کسی امر کا اظہار کے لیے استعمال ہوں، حروف علت کہلاتے ہیں۔ آئیے حروف علت کی مثال کچھ اس طرح سے دیکھیں۔ حروف علت ہے تاکہ، اس لیے کہ، لہٰذا، کیونکہ۔ جب بھی دوستو جب آپ اس لیے لکھیں تو بالکل جیسے یہاں پہ لکھا ہوا اس طرح سے آپ اس لیے لکھیں، ایک ساتھ ملا کر لکھنا، یہ املا میں غلطی ہو سکتی ہے دوستو۔ اس لیے کہ الگ الگ کر کے لکھیں، اس لیے یا اس کے لیے، جب ہم لکھتے ہیں نا اس کے لیے، تو یہ اس طرح کا املا صحیح نہیں ہے، کہ الگ کرنا پڑے گا، لیے الگ کرنا پڑے گا۔ آئیے دوستو اگلا ہے حروف تہجی۔ آپ کو معلوم ہے دوستو حروف تہجی یعنی وہ حروف جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہجے کرنا، اور وہ حروف الف سے لے کے یا تک کے جتنے حروف ہیں اسے حروف ہجا کہتے ہیں۔ اور حروف تہجی کی کل تعداد دوستو 52 ہے۔ حروف تہجی کی کل تعداد دوستو 52 ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ سب اس میں دے رکھا دوستو، مرکب الگ ہے اور مفرد الگ ہے، آپ انہیں یاد کر سکتے ہیں دیکھ کر کے۔ آئیے دوستو 17 نمبر پر ہے، 17 نمبر پر ہے دوستو حروف ابجد۔ یہ بھی مفرد حروف ہیں۔ حروف ابجد بھی دوستو مرکب نہیں مفرد ہیں، جو عربی حروف تہجی سے ماخوذ ہیں۔ علماء نے ان کی خاص ترتیب مرتب کر رکھی ہے۔ ان کی ترتیب یہ ہے: حروف عربی کے حروف ابجد درج ذیل ہیں، آپ دیکھیے اس طرح سے، یعنی ابجد، حتی، صعفز، سخز اور ہووز، کلیمن، قرشت اور ززغ۔ یہ دوستو یہ ابجد کا ہے، اور جب آپ سے کہیں پوچھا جائے گا امتحان کے اندر میں مندرجہ ذیل میں سے حروف ابجد کو تلاش کریں، تو آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا حروف ابجد، اور یہ پورے 8 قسمیں حروف ابجد کی، انہیں آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ انہیں بتا سکیں، آپ لکھ سکیں۔ 18 نمبر میں دوستو سب سے آخری میں آپ کو بتا دوں حروف مقطعات، یعنی اس کا تعریف کچھ اس طرح سے ہے۔ قرآن مجید کی بعض صورتوں کے شروع میں ایسے حروف اور الفاظ آتے ہیں جنہیں حروف کے طور پر ہی پڑھا جاتا ہے، ان حروف مقطعات کا علم
کلی طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور کسی کو ان حروف کا علم نہیں دیا گیا۔ یعنی دوستو، قرآن پاک کے اندر میں سورت کے شروع میں حروف مقطعات کا استعمال ہوتا ہے، اور حروف مقطعات کی صحیح معنوں میں ان کی جو ترجمہ ہے اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ان کو بالکل ایسے ہی پڑھا جاتا ہے جیسے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے مثال دیا الف لام میم اور یاسین کاف ہا یا عین صاد، اور ان کی مثال یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان حروف کو قرآن مجید میں ان الفاظ کی صورت میں لکھا جاتا ہے، الف لام میم یاسین کاف ہا یا عین صاد حامیم وغیرہ۔ تو دوستو، میں اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو میں نے بنایا اسی لیے ہے کہ یہ حروف قسمیں بہت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ آج میں نے لائیو جب کلاس ہم کر رہے تھے اس میں سوال و جواب آیا، کچھ لوگوں نے جواب دیا، لیکن بہت سو کو سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے ہمیں پرسنل پہ کمنٹ کیا تھا اس کے بارے میں، اس کی تفصیل بتانے کے لیے۔ تو میں نے دوستو یہ ویڈیو اس کے لیے بنایا ہے، اور ان میں کبھی بھی کوئی بھی کوتاہی ہو دوستو تو ہمیں براہ کرم بتانے کی کوشش کریں۔ 90459787 اور 47 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ ہم سے بات کر کے بتا سکتے ہیں۔ جی دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو میں کچھ گڑبڑی ہو ان کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ